बारिश से भीगी शाम थी। शहर की एक सुनसान गली में एक बज़ाहिर बेकार सा फकीर बैठा हुआ रोटी के टुकड़े गिन रहा था। लेकिन किसी को क्या खबर थी कि वो फकीर दरअसल इंस्पेक्टर अयान शाह है, खुफिया पुलिस का सबसे खतरनाक और ज़हीन ऑफिसर, जो एक अहम मिशन पर था। अचानक एक दुपट्टे में लिपटी नाजुक सी लड़की अनाया तेज़ी से गुजरी। उसकी नज़रें खौफ से भरी हुई थी। वो अयान के सामने रुकी, फिर उसका खाना उठाकर भाग गई। अयान ने पहले हैरत और फिर मुस्कुराकर उसे देखा। वो जानता नहीं था कि यही लड़की उसके मिशन का मरकज़ बनने वाली है। हेलो मिस्टर अयान, आपको मेरे ऑफिस आना है। एक बहुत ही ज़्यादा अहम मीटिंग है, एक अहम केस है, और मुझे लगता है कि आप जैसा ऑफिसर ही इस केस को हल कर पाएगा। आपके अलावा मुझे कोई और आदमी ऐसा नज़र नहीं आया जैसे मैं इतनी अहम जिम्मेदारी सौंपूं। ये अयान के अफसर की कॉल थी। इस वक्त अयान एक केस फाइल में उलझा हुआ था। वो अपने ऑफिसर की बात सुनकर पहले तो वो परेशान हुआ कि एक साथ इतने केस कैसे हैंडल करेगा, मगर जब उसने लहजे में अपने लिए तारीफ़ व तौसीफ़ सुनी तो मुस्कुरा दिया। सर, आप फ़िक्रमंद ना हो, मैं थोड़ी ही देर में मीटिंग में पहुंच जाऊंगा और आपके इस ख्याल को कभी गलत साबित नहीं होने दूंगा। ज़रूर मैं इस केस को हल करूंगा। अगले लम्हे वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। उसने अपने जूनियर ऑफिसर को अपने पास बुलाया। मेरे पीछे सारे मामला देख लेना, कोई गड़बड़ ना हो, वरना मैं वापस आकर सबसे पहले तुमसे बात पुरस करूंगा। उसे वार्निंग देते समझाते वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था और फिर अगले 15 मिनट के बाद वो मीटिंग में पहुंच चुका था, जहां पर सभी उसके सीनियर अफसरान मौजूद थे। वो भी मीटिंग में शामिल हो गया और अपने सर की बात को गौर से सुनने लगा था। एसएचओ साहब कहने लगे, ये बहुत ही अहम नोयत का मामला है। वो लोग न जाने कौन है और किस तरह से हमारे नौजवानों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। हमारे लड़के उनकी बातों में आकर ना सिर्फ अपने मुल्क के दुश्मन बन रहे हैं, बल्कि अपने मज़हब से भी बागी हो रहे हैं और तो और अपने महरम रिश्तों तक को पामाल कर देने पर तैयार हैं। ऐसे गिरोह को जल्द अज जल्द पकड़कर कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अयान ने बहुत गौर से उनकी सारी बातों को सुना था। सर, आपको कुछ अंदाज़ा है कि वो लोग कैसे नौजवानों को टारगेट करते हैं और उनके खुफिया ठिकाने? अरे, ये सब तो पता लगाना है। अभी मुझे खुफिया ज़रा से ही मालूम पड़ा है। तुम काम करो, तुम कल से इस केस पर काम शुरू कर दो। मुझे कुछ चीज़ें पता चली हैं, कुछ सबूत मेरे हाथ में लगे हैं, मैं वो सभी तुम्हें दिखाता हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि चंद दिनों के बाद तुम मुझे उम्मीद अफ़ज़ा रिपोर्ट दोगे। आज से पहले भी तुमने ऐसे ऐसे केस हल किए हैं जो बहुत मुश्किल थे और किसी तरह से भी उनका हल नज़र नहीं आता था। अयान, इस बार भी ये केस तुम्हें हल करना होगा। इस बार तुम्हारी तरक्की भी हो जाएगी और तुम्हारी तनख्वाह में भी इजाफा होगा। अयान मुसलसल अपने अफसर की बात सुनकर मुस्कुराया जा रहा था। सर, ना मुझे तरक्की का लालच और ना ही नाम का। जब मैंने ये वर्दी पहनी थी तो मैंने कसम खाई थी कि मैं मुल्क और कौम की हिफाजत करूँगा। अब मैं आखिरी सांस तक अपनी इस कसम को निभाऊँगा। वो सारी फ़ाइल और ज़रूरी मालूमात लेकर अपने कमरे में आ गया था और फिर अपने ज़रा से वो मालूमात हासिल करने की कोशिश करने लगा। बातों बातों के दौरान उसे कुछ लोगों के बारे में शुबा गुजरा था। वो लोग उसे बहुत मशकूक नज़र आ रहे थे। उसे लग रहा था कि लोग यकीनन इस गिरोह में शामिल हैं। ये भी हो सकता था कि ये इस गिरोह के अहम कारकुन हो और ये भी हो सकता था ये महज अयान शाह का शक हो। लेकिन केस तो शक की बुनियाद पर ही आगे चल रहा है, इसलिए वो छोटी से छोटी बात को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहता था। इस वक्त वो एक फ़कीर के हुलिये में था, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, चेहरे पर कालक मले हुए, हाल से बेहाल नज़र आ रहा था। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो एक सीनियर ऑफिसर है जो इस वक्त हुलिया बदल कर अपने मुजरमों को पकड़ने के लिए यहाँ पर आया है। देखने में तो कोई हालात का सताया हुआ गरीब फ़कीर ही मालूम हो रहा था। उसके हाथ में कटोरा था। वो इस मोहल्ले में आ निकला था और अब अपनी शातराना आंखों से इधर उधर देखे जा रहा था।
اور پھر ایک گھر کے سامنے جا کر وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ کوئی ہے جو مجھے غریب کی مدد کرے، ایک وقت کا کھانا دے دے۔ نظریں اپنے مخصوص گھر پر جمائے ہوئے وہ آنے جانے والے لوگوں سے بول رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے ترس کھا کر اس کے پیالے میں پیسے ڈالے، اور تو اور کچھ لوگوں نے اس کے سامنے تازہ کھانا بھی لا کر رکھا تھا۔ تازہ کھانا دیکھ کر ایان مسکرایا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمارے لوگوں میں انسانیت اور دوسروں کا احساس زندہ ہے۔ صبح سے شام ہو گئی تھی مگر ابھی تک اسے کوئی اہم معلومات نہیں ملی تھی۔ جو کچھ وہ دیکھنا چاہتا تھا ابھی تک تو اس کی نظر سے اوجھل ہی تھا۔ اتنی آسانی سے تو وہ لوگ میرے ہاتھ نہیں آئیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دن دہاڑے وہ اس میں نہ ملتے ہوں۔ مجھے رات کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں چھپ کر وہ یہاں پر آئے جائیں۔ پوری رات بھی وہ چھپ کر بیٹھا رہا تھا۔ اسی گھر پر نظریں ٹکائے ہوئے بہت سارے لوگ آ جا رہے تھے، مگر اسے جس کی تلاش تھی وہ ابھی تک وہاں نہیں آیا تھا۔ اسی محلے میں ایک گھر اجمل صاحب کا بھی تھا، جس گھر میں وہ اپنے بیوی بچوں اور ایک یتیم بھتیجی عنایا کے ساتھ رہتے تھے۔ عنایا کوئی غریب مسکین لڑکی نہیں تھی، اپنے باپ کی جائیداد کی اکلوتی وارث تھی۔ یہ الگ بات کہ اس کی جائیداد کو دھوکے سے ان لوگوں نے اپنے نام کروا دیا تھا۔ اس وقت عنایا بامشکل اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی۔ کپڑے دھونے کے بعد اس کی کمر تو گویا ٹوٹ چکی تھی۔ تھکن سے وہ چور چور ہو رہی تھی۔ جیسے وہ بستر پر جا کر لیٹی تو دوبارہ سے چچی اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ ارے یہ کیا مہارانی عنایا بی بی اتنی جلدی تک گئی؟ ابھی تو صرف کپڑے دھوئے ہیں، باقی گھر کی صفائیاں کرنا تو ابھی باقی ہیں۔ اپنی چچی رشیدہ کی بات پر عنایا کی پوری آنکھیں کھل گئی تھی۔ چچی آج کام والی نہیں آئی کیا؟ میں بہت تھک گئی ہوں، بہت کپڑے تھے۔ نہیں، کام والی نہیں آئی، اور آج کے بعد وہ کبھی آئے گی بھی نہیں۔ اس کا کام بھی تم خود کرو گی۔ عنایا نے پوری آنکھیں کھول کر اپنی چچی کو دیکھا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں یہ سارے کام اکیلی کیسے کروں گی؟ اتنا بڑا گھر میں اکیلے کیسے سنبھالوں گی؟ چچی یہ کہہ کر کے آپ سارے نوکروں کو نکالتی جا رہی ہیں اور گھر کا سارا کام میرے ذمے ڈال دی ہیں۔ میں بھی انسان ہوں، تھک جاتی ہوں۔ پہلے آپ نے کپڑے دھونے والیوں کو نکالا، مجھے اتنے کام کرنے کی عادت نہیں ہے۔ عنایا کے منہ سے ان جملوں کا نکلنا ہی تھا کہ رشیدہ نے اس کے منہ پر زور کا تھپڑ دے مارا تھا۔ زبان چلاتی ہو میرے سامنے؟ خبردار اگر دوبارہ میرے ساتھ زبان درازی کی تو اٹھو، گھر کی صفائیاں کرو اور پھر کھانا بھی بنانا ہے۔ تم نے ایک کام کر کے کمرے میں آ کر تم لیٹ جاتی ہو، یہاں پر تمہیں مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے نہیں رکھا ہوگا۔ عنایا حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی ظالم چچی کو دیکھ رہی تھی، جو کچھ دن پہلے تک تو اس پر وارے صدقے جاتی، اس کے ماں باپ کی زندگی میں تو ہر وقت اس سے محبت سے پیش آتی، اسے اپنے ساتھ لپٹائے رکھتی۔ رشیدہ کی زبان تو اس وقت اسے بیٹی کہتے کہتے نہیں تھکتی تھی، اور اب اس کا یہ رویہ عنایا کے لیے ناقابل برداشت ہوا جا رہا تھا۔ عنایا کے ماں باپ کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس دن عنایا کا FSC کا رزلٹ آیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ اس نے بہت اچھے نمبروں سے FSC کلیئر کیا تھا اور اب ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا سوچ رہی تھی، مگر ماں باپ کی اچانک سے موت نے اسے شدید جھٹکا پہنچایا تھا۔ اس وقت چچا اس کے لیے ہمدرد اور غمگسار ثابت ہوئے تھے، اسے لے کر اپنے گھر آ گئے تھے۔ کچھ دن تک تو رشیدہ چچی، ان کی بیٹیاں اور بیٹا اسے محبت جتاتے رہے، اسے دل جوئی کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر یہ تب تک تھا جب تک ساری جائیداد کے کاغذات پر انہوں نے سائن کروا کر اپنے نام نہیں کیے تھے۔ ان کاغذات پر سائن کرتے ہی سب کچھ بدل گیا، گھر کی فضا تبدیل ہو گئی، چاچا چچی کی محبت جیسے غائب ہو گئی، اور ان کے بچوں نے بھی گویا آنکھیں ماتھے پر رکھ لی۔ عنایا اس بدلتی کیفیت پر حیران رہ گئی، اسے خود پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ یہ اس نے کیا کر دیا؟ اس نے یہ سب اپنے چچا کے حوالے کیوں کیا؟ چچا نے اسے بہت پھسلایا تھا، ارے بیٹا اب یہ کاروبار میں نے ہی تو دیکھنا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم یہ اتھارٹی مجھے دے دو۔ عنایا نے بنا سوچے سمجھے جہاں جہاں چچا نے کہا سائن کر دی ہے۔
تب اسے پتہ چلا کہ صرف اتھارٹی ہی نہیں بلکہ اپنا گھر، زمین، سب کچھ چچا کے نام کر دیا ہے۔ اب وہ خود خالی ہاتھ رہ گئی تھی اور اس گھر میں نوکرانی بن کے رہ گئی تھی، اور اب ایک ایک کر کے پورے گھر کی ذمہ داریاں اس پر آ گئی تھی۔ اسے اپنے چچا پر غصہ تھا، ان کا تو عنایہ کے ساتھ خونی رشتہ تھا، پھر وہ کیسے آنکھیں ماتھے پر رکھ کر اس سے اتنا بدل گئے تھے۔ محبت جو انہیں اپنی بھتیجی سے تھی وہ بھی جیسے کہیں جا سوئی تھی۔ آخر میں کیا کروں؟ کیسے اپنی اس غلطی کو سدھاروں؟ کیسے وقت واپس لے کر آؤں؟ یا اللہ میری مدد کر۔ وہ روتی جاتی، اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکارتی جاتی، مگر لگتا تھا کہ اس کی آزمائشوں کا سلسلہ طویل ہوتا جا رہا ہے۔ اتنی تھکاوٹ کے باوجود وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کچن میں کھانا بنانے کے لیے آ گئی تھی۔ وہ بری طرح سے تھک چکی تھی، کتنی بار تو وہ گرتے گرتے بچی، اسے چکر آ رہے تھے۔ صبح سے اسے کھانے کا خیال بھی نہیں تھا، نازک اندام تو تھی وہ، کہاں کبھی اتنے کام کیے تھے۔ اور پھر رات گئے تک اسے دوبارہ کمرے میں جانے کی اجازت ملی تھی۔ اب اس کی یہی روٹین بن گئی تھی، صبح ہوتی ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں گھسنا اور رات کے برتن دھونے کے بعد اپنے کمرے میں جانا۔ آگے بڑھنے کا خواب تو جیسے ادھورا ہی رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں جیسے پتھر آ گئی تھی، اسے دیکھ کر یقین نہیں کیا جا سکتا تھا یہ وہی عنایہ جو اپنے گھر میں کسی راجکماری کی طرح رہتی تھی۔ اس کے لباس کی خوبصورتی، نفاست کو سبھی لوگ سراہتے تھے، مگر اب کتنے دن گزر جاتے وہ کپڑے تک تبدیل نہیں کرتی تھی، بالوں کی لٹیں بھی الجھی رہتی تھی۔ اگر اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو آج یہ سب نہ ہوتا، وہ یہی سوچتی اور کڑتی رہتی۔ اس نے آج کھانا جلا دیا تھا۔ آج رشیدہ کے مائکے والے آ رہے تھے، ان کی بہن امریکہ سے آئی تھی۔ رشیدہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ اپنا رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط کر لے۔ وہ اپنے بیٹے جمیل اور بیٹی صبا کی شادی بہن کے بچوں کے ساتھ کرنا چاہتی تھی۔ جانتی تھی کہ اگر وہ یہ رشتہ کرنے میں کامیاب ہوگی تو بچوں کا مستقبل سنور جائے گا، گو کہ اب انہیں بھی پیسے کی کمی نہیں تھی۔ عنایہ کی ساری جائیداد ان کے ہاتھ میں تھی، مگر کہتے ہیں نا کہ لالچ کبھی نہیں بڑھتا۔ جب ایک بار لالچ کا کیڑا دل میں آ جاتا ہے تو وہ ہر طرف سے اور ہر وقت دولت حاصل کرنے کی سوچوں میں مبتلا رہتا ہے۔ وہ چاہ رہی تھی کہ آج اپنی بہن کو خوش کر دے۔ اس کے لیے وہ بازار سے ڈھیر سارے تحفے تحائف بھی خرید کر لائی تھی اور اس کی پسند کے سارے کھانے بھی بنوائے تھے، مگر عنایہ کی طبیعت آج خراب تھی۔ اسے دونوں کھانے چولہے پر ایک ساتھ ہی جلدی کے لیے رکھے تھے۔ وہ جلد سے جلد کام نپٹا کر جانا چاہتی تھی، کیونکہ ان دو ڈشز کے علاوہ اور بھی بہت کچھ نے بنانا تھا۔ جب وہ کرسی پر آ کر بیٹھی تو اس کی اچانک سے آنکھ لگ گئی۔ کتنی دیر گزر گئی، رشیدہ کچن میں آئی تھی، کھانا جلنے کی بو انہیں کچن میں لے آئی تھی۔ ارے اب انہوں نے کھانا دیکھا تو بری طرح جل چکا تھا۔ انہوں نے عنایہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہنے لگی، تم مہارانی بن کر یہاں پر سو رہی ہو؟ تمہیں میں نے کہا تھا کھانا اچھا سا بنانا، اور تم نے کیا کیا؟ تم نے یہ سارا کھانا جلا دیا۔ اب تو اتنا وقت بھی نہیں ہے، میری بہن آنے والے ہوگی اور بھی کچھ مہمان، اس بار تم تو میری ناک کٹوا دو گی۔ وہ عنایہ کو بری طرح مارے جا رہی تھی۔ عنایہ سسک رہی تھی، رو رہی تھی، خدا کے لیے چچی میرے ساتھ ایسا مت کرے، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، طبیعت خراب ہے میری۔ میں کرسی پر آ کر بیٹھی تو میں سو گئی، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ مگر رشیدہ کا غصہ کسی طرح کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ دوبارہ عنایہ نے کھانا بنایا تھا، مگر سزا کے طور پر رشیدہ نے اسے کھانا نہیں دیا۔ تمہاری یہ سزا ہے، جو غلطی تم نے کی ہے نا، اب تمہیں بھگتنا تو پڑے گا۔ چچی مجھے بہت بھوک لگی ہے، صبح سے کام کر کے ہلکان ہو رہی ہوں، اور میں نے پھر دوا بھی تو لینی ہے، کھانا نہیں کھاؤں گی تو دوا کیسے لوں گی؟ مگر رشیدہ کے کان پر جوں تک نہیں دیں گی۔ جو کرنا ہے کرو، دوا کھانی ہے تو پانی کے ساتھ لے لو، نہیں مرتی تم، کچھ نہیں ہوگا، تمہاری بڑی ہی سخت جان ہو، اگر مرنے والی ہوتی تو
اس وقت مر جاتے جب تمہارے ماں باپ یہ دنیا چھوڑ کر گئے، مگر نہیں، تم نے تو ہمارے سینے پر مونگ ڈلنا تھی، تو اتنی آسانی سے تم کیسے دنیا چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ صبح سے شام ہو گئی تھی، رشیدہ نے فریج کو تالا لگا دیا تھا۔ عنایا کا بھوک سے برا حال تھا، اس کے پیٹ میں تو گویا چوہے دوڑ رہے تھے۔ اب میں کیا کروں؟ اپنی بھوک کیسے مٹاؤں؟ اس نے پرس میں دیکھا، وہاں پر چند 100 روپے ہی پڑے تھے۔ اگر یہ پیسے میں نے خرچ کر دیے تو اس کے بعد تو میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں بچے گا، پھر میں کیا کروں گی؟ اور اگر مجھے ضرورت پڑ گئی تو چلو کوئی بات نہیں، اس میں سے کھانا لے لیتی ہوں، بعد کی بات بعد میں دیکھی جائے گی۔ کھانا نہیں کھاؤں گی تو دوا کیسے لوں گی؟ اور اگر دوا نہیں لوں گی تو میں ٹھیک کیسے ہوں گی؟ رشیدہ چچی تو اتنی ظالم ہے کہ بخار میں بھی مجھ سے کام کروائیں گی۔ یا اللہ، مجھے میرے کون سے گناہوں کی سزا مل رہی ہے؟ روتے ہوئے گھر سے باہر نکلی تھی۔ اس کا رخ اس بیکری کی طرف تھا جو گھر سے کچھ فاصلے پر تھی۔ وہ ہلکا پھلکا لے کر اپنی بھوک مٹانا چاہتی تھی۔ جب اس فقیر کے پاس سے گزری تو ایک لمحے کو حیرت سے فقیر کو دیکھا۔ وہ اس کی ذات سے بے خبر تھا، نظریں اس کے گھر کی طرف ہی ٹکائے ہوئے تھی۔ عنایا نے حیرت سے اس فقیر کی نظروں کے رخ کو دیکھا، یہ ہمارے گھر کی طرف کیوں گھور گھور کر دیکھ رہا ہے؟ تبھی عنایا کی نظر اس کے سامنے پڑے ہوئے کھانے پر پڑی تھی۔ بالکل تازہ کھانا تھا، جیسے ابھی بنا کر وہاں پر رکھ کر گئے ہوں۔ ایک لمحے کو عنایا نے کچھ سوچا تھا۔ ایک کام کرتی ہوں، یہ کھانا اٹھا کر لے جاتی ہوں، میں نے اپنی بھوک ہی تو مٹانی ہے، اور یہ پیسے اپنے پاس رکھ لیتی ہوں۔ یہ ٹھیک رہے گا۔ چاچی تو میری ضرورتوں کے بارے میں نہیں پوچھتی اور کسی سے میں امید بھی نہیں رکھ سکتی۔ اب کیا کروں؟ گناہ تو مجھے کرنا ہی پڑے گا، اسے پھر سے کوئی نہ کوئی دے جائے گا۔ عنایا نے وہاں سے نہ صرف کھانا اٹھایا بلکہ فقیر کے پیالے میں پڑے ہوئے 100 کے نوٹ بھی نکال کر ایک طرف بھاگنے لگی تھی۔ ایان جس نے اس لڑکی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اتنی خوبصورت لڑکی تھی وہ، اتنے عام سے حلیے میں بھی وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کا سوگوار روپ ایان کے دل پر دستک دے رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ نہ جانے کون ہے یہ، اس گھر کی نوکرانی ہے یا کوئی دور کے رشتہ دار، جو بھی ہے مجھے ان چکروں میں نہیں پڑنا۔ مجھے پہلے اپنے مشن پر توجہ دینی ہے، اپنا مقصد حاصل کرنا ہے۔ مگر وہ لڑکی تو عین اس کے سامنے آ کر رکی اور پھر اس کے سامنے پڑا ہوا کھانا اور پیسے اٹھا کر لے گئی۔ ایان کا دل چاہ کہ اس کا پیچھا کرے، اسے روکے، مگر پھر اس نے خود پر ضبط کر لیا۔ ویسی بھی اسے بھوک نہیں تھی، اس نے کون سا یہ کھانا کھانا تھا اور کون سا یہ پیسے استعمال کرنے تھے؟ یہاں سے اٹھ کر جانے کے بعد تو اس نے یہ سب کسی بھوکے کو دے دینا تھا، مگر اس لڑکی نے لے لیا تو اس کا کیا جاننا تھا؟ مگر یہ لڑکی شکل سے تو شریف نظر آ رہی تھی، اچھے گھرانے کی لگ رہی تھی، مگر اس نے یہ حرکت کر کے اپنا سارا امیج خراب کر دیا۔ وہ اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ چند دنوں بعد اس نے پھر سے عنایا کو دیکھا تھا، وہ آج بھی اسی گھر سے نکل رہی تھی۔ اب ایان کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا، یہ لڑکی کون ہے؟ اگر میرا شک صحیح ہے تو پھر اس لڑکی کو میں اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہوں، کسی نہ کسی چیز میں تو یہ مجھے مدد دے گی۔ مگر پہلے میں یہ تو جان لوں کہ سچ میں ان لوگوں کا اس گھر میں آنا جانا ہے یا یہ صرف جھوٹ ہے، محض افواہ ہے۔ مگر رات کو اس کا یہ شک سچ ثابت ہو گیا تھا، جب اس نے انہی مشکوک لوگوں کو اس گھر میں آتے ہوئے دیکھا تھا تو اسے یقین ہو گیا، اوہ تو میرا شک صحیح تھا، اب مجھے اگلا قدم اٹھانا ہوگا، ان لوگوں کے بارے میں جاننا ہوگا، اور یہ سب مجھے وہ لڑکی ہی بتائے گی۔ اگلے دن عنایا سارا کام ختم کرنے کے بعد جو اپنے کمرے میں آئی تو ایک بار پھر سے چچی نے اسے آواز دے کر باہر بلا لیا تھا۔ عنایا، یہ کیا تم 24 گھنٹے کمرے میں ہی گھسی رہتی ہو؟ چچی کی بات پر عنایا کو بہت غصہ آیا تھا۔ چچی، ابھی تو میں سارا کام ختم کر کے ہی اپنے کمرے میں گئی ہوں، آپ بتائیں کوئی کام ہے کیا؟ ہاں، یہ کپڑے درزن کو جا کر دے کر آؤ اور اسے کہنا کہ اس بار اگر ذرا سی بھی غلطی کی تو میں اس کے پیسے کاٹ لوں گی۔ ہمیشہ وہ خراب کپڑے سلائی کر کے دیتی ہے، جیسا کہتی ہوں ویسا کرتی نہیں،
اور سوٹ کا ستیہ ناش کر دیتی ہے۔ درجن کا گھر یہاں سے اچھے خاصے فاصلے پر تھا، پیدل آنے جانے میں بھی آدھا گھنٹہ صرف ہو جاتا تھا۔ تبھی عنایا وہاں جانے سے ہچکچا رہی تھی، اور پھر آج چچی نے واشنگ مشین بھی لگوائی تھی اور اس کی ٹانگوں میں بھی درد تھا، اوپر سے اتنا بھاری تھیلا، اور وہ کیسے اٹھائے گی؟ اس نے یہ سوچتے ہی کہا، چچی آپ خود ہی اسے جا کر کپڑے دے دینا، جیسے آپ نے سلوانے ہیں، آپ اسے اچھے سے بتا دیں گی۔ اچھا، اب تم مجھے بتاؤ گی کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں؟ جو کہا ہے نا وہ کرو، اور میرے سامنے اپنی زبان مت چلایا کرو، ورنہ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی۔ اس وقت ان کی سہیلیاں گھر آ رہی تھی، ان کے ساتھ ایک NGO کی شرکت کے لیے جا رہی تھی۔ تبھی تو عنایا کو غصے سے ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دیا کہ کہیں ان کی سہیلیوں کی عنایا پر نظر نہ پڑ جائے، اور وہ غور و فکر کر کے عنایا کے بارے میں سوال نہ پوچھنے لگے۔ عنایا کا جو حلیہ تھا وہ کسی نوکرانی سے کم نہیں تھا۔ اگر وہ خواتین یہ بات جان جاتی کہ یہ لڑکی ان کے شوہر کی بھتیجی ہے تو تب رشیدہ بیگم کی جان عذاب میں آ جاتی۔ وہ کسی طرح سے اپنی ریپوٹیشن کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے بہانے سے عنایا کو گھر سے ہی باہر بھیج دیا۔ ابھی وہ گھر سے تھوڑا سا ہی دور آئی تھی جب اسے ایک لڑکے نے آواز دے کر کہا تھا، مس عنایا بات سنیں۔ عنایا نے حیران ہو کر پلٹ کر پیچھے دیکھا تھا۔ جی کون ہیں آپ اور مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ وہ ایک اونچا لمبا نوجوان تھا جس نے اپنی آنکھوں پر سن گلاسز لگائے ہوئے تھے۔ وہ بہت ہی ہینڈسم تھا، چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجی تھی۔ وہ عنایا کے قریب آیا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، مجھے آپ کا قیمتی وقت مل سکتا ہے؟ عنایا تو بری طرح گھبرا گئی تھی، اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ دیکھو مسٹر، تم جو کوئی بھی ہو، دوبارہ میرے راستے میں مت آنا، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ عنایا وہاں سے جانے لگی تھی جب وہ ایک دم سے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ عنایا اس کے ساتھ ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی، اس کا چہرہ لال پڑ گیا تھا۔ آپ کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، نہ جانے کیسے اس کی ازلی بہادری ایک دم سے ابھر کر آ گئی تھی، جبکہ پچھلے کچھ مہینوں سے اس نے جن حالات میں وقت گزارا تو اس کی ساری دلیری تو جیسے کہیں جا سوئی تھی۔ اب اتنے دنوں کے بعد اپنی اعتماد سے بھرپور آواز سنی تو وہ خود بھی حیران رہ گئی تھی۔ میرا کوئی غلط ارادہ نہیں ہے، نہ ہی میں آپ کو تنگ کر رہا ہوں اور نہ ہی میں آپ کو چھیڑ رہا ہوں۔ میں بس آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جلدی اپنے پیرنٹس کو آپ کے گھر لانا چاہتا ہوں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو۔ اس لڑکے کی بات نے عنایا کے سر پر جیسے بم پھوڑا تھا۔ اسے لڑکے کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا، جس کے بارے میں کچھ جانتا نہیں تھا اور شادی کی آفر کر رہا تھا۔ مجھے آپ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، اگر آپ کو رشتہ بھیجنا ہے تو شوق سے بھیجیں، مگر دوبارہ میرے راستے میں مت آئیے گا۔ بات سنیں مس عنایا، آپ یہ موبائل رکھ لیں۔ عنایا نے ایک بار پھر سے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ کیوں؟ یہ موبائل کیوں رکھ لوں؟ تاکہ میں آپ سے بات کر سکوں۔ عنایا کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ ایک فلرٹ تھا، ایک پلے بوائے جو شاید اسی طرح سے لڑکیوں کو ٹریپ کرتا تھا، انہیں اپنی باتوں کے جال میں پھنساتا تھا۔ میں تمہاری کسی بات میں نہیں آنے والی۔ تم میرے بارے میں جانتے ہوگے کہ میں مظلوم لڑکی ہوں، حالات کی ستائی ہوئی ہوں، اور تم نے سوچا کہ میں تمہارا آسان شکار بن جاؤں گی، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ میں تمہاری باتوں میں آنے والی نہیں ہوں۔ مگر وہ ایک بار پھر سے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اگر آپ یہ موبائل نہیں لیں گی تو نہ میں خود یہاں سے جاؤں گا اور نہ ہی آپ کو یہاں سے جانے دوں گا۔ مجھے روزانہ بس آپ کی آواز سننی ہے۔ صرف 10 منٹ آپ مجھ سے صرف اور صرف 10 منٹ بات کر لیا کرے۔ آپ کی آواز سن کر میرے دل کو تسلی مل جائے گی۔ عنایا گہری سانس لے کر رہ گئی۔ مجھ سے گھر والے اس موبائل کے بارے میں پوچھیں گی،
تب ان سے میں کیا کہوں گی؟ آپ کیوں مجھے سب کی نظروں میں مجرم بنانا چاہتے ہیں؟ میری زندگی میں پہلی بہت ساری مشکلات ہے، مزید میری زندگی میں مشکلات مت کریٹ کریں۔ مگر وہ بھی بہت ڈھیر تھا۔ مس عنایا، آپ یہ موبائل اپنے کمرے میں رکھ سکتی ہیں؟ کون سا آپ کے کمرے میں آ کر کوئی آپ کے کمرے کی تلاشی لے گا، جو دیکھ لے گا کہ یہاں پر کیا ہے کیا نہیں؟ یہ موبائل کا چارجر ہے اور یہ ہینڈ فری۔ میں نے اس موبائل میں سم ڈال کر اس پر 6 مہینے کے لیے ٹاک ٹائم بھی کروا دیا ہے۔ آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ روزانہ رات کو مجھے اپنی آواز سنا دیجیے گا۔ آپ کی آواز سن کر مجھے تسلی مل جائے گی اور میں سکون سے سو سکوں گا۔ عنایا نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ تو یہ ہینڈسم ایسے لڑکوں کی تو کوئی بھی لڑکی خواب دیکھ سکتی ہے، کوئی بھی ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے کی خواہش کر سکتی ہے۔ اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میری زندگی کتنی مختلف ہوتی، تب ایسے کتنے ہی لڑکے میرے ساتھ شادی کرنے کی خواہش کرتے، اور اب تو یہ چچی شاید مجھے کبھی اس گھر سے زندہ سلامت نکلنے ہی نہ دے۔ درجن کو کپڑے دینے کے بعد وہ گھر واپس آ گئی تھی۔ چچی اپنی سہیلیوں کے ساتھ چلی گئی تھی اور ان کی بیٹیاں اپنی یونیورسٹی اور کالج میں تھیں۔ وہ کمرے میں آ گئی، کمرے کا دروازہ بند کر کے موبائل کو اسکرول کرنے لگی تھی۔ یہاں پر آنے سے پہلے جو اس کے پاس موبائل تھا وہ چچا نے اسے چھین لیا تھا۔ اتنا ٹائم گزر گیا، نہ اپنی کسی سہیلی سے رابطہ کر سکی اور نہ ہی اپنا من پسند کوئی کام کر سکی، ورنہ وہ بھی کتنی دیر تک موبائل پر فضول میں اسکرولنگ کرتی رہتی تھی۔ فلمیں، ڈرامے، سوشل میڈیا، بس یہی سب اس کی روٹین میں شامل تھا۔ اور اب زندگی کتنی بدل گئی تھی۔ اس نے موبائل کو ایک دراز میں رکھ دیا تھا۔ جب رات کو کھانا بنانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تو تبھی موبائل بجنے لگا تھا۔ اس نے آن کر کے کان کے ساتھ لگایا۔ کون ہے؟ میں وہی ہوں جو آج آپ سے ملا تھا۔ شکر ہے آپ نے میری کال اٹھا لی۔ عنایا نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ ہاں بتاؤ، کیوں کال کی ہے؟ آپ کی آواز سننے کے لیے، تاکہ دل کو دلاسا مل جائے، تسلی ہو جائے کہ آپ نہ صحیح آپ کی آواز تو مجھے قریب سے سنائی دے۔ اس کی باتوں میں جادو تھا، لہجے میں فصوح تھا اور الفاظ میں ایک عجیب سا سحر تھا جو عنایا کو پوری طرح سے اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ وہ جو 10 منٹ میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اچانک ایسے پوری رات وہ اس کے ساتھ باتوں میں مصروف رہی۔ دوسری طرف ایان شاہ، جس نے یہ سب اپنے کام کے لیے شروع کیا تھا، صرف اپنے مشن کو مکمل کرنے کے لیے، مگر اب جب فجر کی اذانوں کے قریب اس نے موبائل کو بند کیا تو اسے احساس ہوا کہ وہ اس لڑکی کے لیے کچھ خاص محسوس کرنے لگا ہے۔ اس سے پہلے آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے کبھی کسی لڑکی سے اتنی لمبی بات کی ہو۔ وہ تو وقت ضائع کرنے کا قائل ہی نہیں تھا، ہمیشہ وقت سے فائدہ ہی اٹھاتا، اپنے کاموں کو سر انجام دیتا۔ فضول باتیں کرنا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، اور اب کیسے اس نے اس لڑکی کے ساتھ پوری رات باتوں میں بتا دی اور اسے وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہو سکا تھا۔ چلو کام تو ہو گیا، جس مقصد کے لیے اس نے یہ کھیل کھیلا تھا، مگر شاید ایک کھیل اس کے ساتھ تقدیر بھی کھیلنے جا رہی تھی۔ عنایا، جسے اپنی زندگی بے رنگ لگتی تھی، ہر ایک چیز سے بیزار رہتی تھی، اب اسے یہ زندگی خوبصورت لگنے لگی تھی۔ اب ایک احساس پیدا ہو گیا تھا دل میں کہ وہ اسے زندگی سے دور جا سکتی ہے، اپنی خوبصورت خوشیوں والی زندگی کا آغاز کر سکتی ہے۔ اور یہ خواب اسے ایان شاہ نے دکھائے تھے۔ یہ اس نے جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھے تھے اور بہت خوش تھی کہ اتنا چاہنے والا انسان اسے مل گیا ہے، ورنہ آج کل کے زمانے میں کون ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اتنا چاہتے ہیں؟ یہ بات وہ نہیں جانتی تھی کہ جو لوگ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتے ہیں، جب یہ خواب ٹوٹتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں خوابوں کی کیچڑیاں جیسے چبھنے لگتی ہے اور وہ لہو کے آنسو روتے ہیں۔ جب میرے ہاسٹل سے گھر شفٹ ہو گیا تھا، وہ یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ یونیورسٹی دوسرے شہر میں تھی، اسی وجہ سے وہ
ہاسٹل میں رہتا تھا۔ اب اس کی ڈگری مکمل ہو گئی تو وہ گھر ہی شفٹ ہو گیا تھا۔ عنایہ کو اس کی نظریں، اس کا بات کرنے کا انداز بہت عجیب لگتا تھا۔ یہ جمیل تو بہت الگ تھا، بہت مختلف۔ کچھ مہینے پہلے جس جمیل سے واقف تھی وہ تو اسے بہت الگ ہی شخصیت کا مالک تھا، یہ تو کوئی اور ہی تھا۔ آوارہ آنکھوں ہی آنکھوں میں سالم نگل جانے کو تیار۔ اس نے کتنی بار عنایہ کو غلط انداز میں چھونے کی کوشش بھی کی تھی، تب عنایہ بری طرح سے کھٹک گئی تھی۔ جمیل بھائی، آپ کو کچھ چاہیے؟ اس روز جب وہ برتن دھو کر اپنے کمرے میں جا رہی تھی تب اس نے جمیل کو کچن کے دروازے میں کھڑا دیکھا، جو اسے بڑی دلچسپی سے دیکھے جا رہا تھا۔ عنایہ تو اسے دیکھ کر گھبرا گئی تھی کہ اتنی رات کو وہ وہاں پر کیا کر رہا ہے۔ وہ اس وقت اکیلی تھی، سبھی لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے، جبکہ جمیل کے تیور بہت ہی عجیب تھے۔ عنایہ کو کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ جمیل بھائی، مجھے بتائیں، آپ کو کچھ چاہیے؟ اس کے منہ سے سرسراتی آواز نکلی تھی۔ ہاں، ایک کپ چائے کا مل سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، میں ابھی بناتی ہوں۔ جیسے وہ واپس مڑی تو اسے جمیل نے پیچھے سے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلی۔ اسے جمیل کو زوردار دھکا دیا اور وہاں سے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا۔ اس کا سانس تیز چل رہا تھا۔ تبھی اس کے نمبر پر ایان شاہ کی کال آنے لگی تھی۔ وہ اس کی آواز سن کر بے قراری سے بولا، تم ٹھیک ہو؟ کہاں تھی تم؟ اور اتنا سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس ویسے ہی، ابھی کچن میں تھی، کام کر کے کمرے میں آئی ہوں۔ شاید اس وجہ سے اس نے ایان شاہ کو ٹال دیا تھا، مگر نہ جانے کیوں ایان شاہ بار بار اسے کورید رہا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ باہر سے جمیل کی آواز سنائی دے رہی تھی، دروازہ کھولو عنایہ، تم سے بات کرنی ہے۔ یہ آواز ایان شاہ نے بھی سننی تھی۔ کون ہے باہر اور کیا چاہ رہا ہے؟ عنایہ نے روتے ہوئے ساری بات اسے بتائی تو ایان شاہ کا خون کھولنے لگا۔ تم کمرے کا دروازہ مت کھولنا اور کبھی بھی اس انسان سے اکیلے میں بات مت کرنا، اور ہو سکے تو اپنے چچا جان کو یہ سب بتا دو۔ انہوں نے لگتا ہے اپنی اولاد کی طرف سے بالکل ہی آنکھیں بند کر لی ہے۔ عنایہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار میں اپنے ہی گھر میں خوف محسوس کر رہی ہوں۔ فکر مت کرو، بس یہ چند ہی دن ہے، ہمیشہ کے لیے میں تمہیں وہاں سے لے آؤں گا، ہمیشہ کے لیے تم میرے پاس آ جاؤ گی، بس یہ چند دن ہے، صبر کر لو۔ کافی دیر تک جمیل دروازے پر دستک دیتا رہا اور پھر غصے میں وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب عنایہ جمیل سے بچنے لگی تھی۔ اس دن بھی وہ کچن میں برتن دھو کر کمرے میں جانے لگی تھی جب جمیل وہاں پر آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ عنایہ کے ساتھ بدتمیزی کرتا، وہاں پر رشیدہ بیگم بھی آ گئی تھی۔ انہوں نے ان دونوں کو انتہائی قریب کھڑے کھڑے دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں شیطانیت بھی دیکھ لی اور عنایہ کے چہرے پر چھایا ہوا خوف بھی۔ انہیں یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ عنایہ کو ہراساں کر رہا ہے، مگر وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ اپنی اولاد پر وہ کیسے آنچ آنے دیتی؟ جانتی تھی کہ ان کا شوہر کتنا بھی ان کے کہے سننے میں ہے، مگر پھر بھی وہ انسان عزت کے معاملے میں بہت ہی زیادہ حساس تھا۔ اگر اسے اندازہ ہوتا کہ جمیل نے عنایہ کو ہراساں کیا ہے تب وہ اپنے بیٹے کی جان لے لیتا۔ اسی لیے رشیدہ نے عنایہ کو مارنا شروع کر دیا، اسے گالیاں دینے لگی، اس کے منہ پر تھپڑ مارنے لگی۔ شور کی آوازیں سن کر سبھی لوگ وہاں پر آ گئے۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنا شور مچا رہے ہو؟ اجمل صاحب نے آتے ہی پوچھا۔ آپ کی یہ بھتیجی گل کھلا رہی تھی، میرے بیٹے کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا رہی تھی۔ ان کے اتنے بڑے الزام تراشی پر عنایہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ چچا جان، یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، الزام ہے مجھ پر، جبکہ جمیل بھائی تو خود اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، رشیدہ نے اس کے منہ پر ایک زوردار چانٹا مارا تھا۔ دفع ہو جاؤ بدذات لڑکی، اپنے کمرے میں۔ خبردار، اگر اب مجھے دوبارہ تم
میرے بیٹے کے قریب ہی نظر آئی تو اب وہ اجمل صاحب کی طرف مڑ کر بولی، اس کا کسی راہ چلتے کے ساتھ نکاح کا بندوبست کر کے 2 بول پڑھا کر اسے گھر سے نکال دیں۔ میں اس لڑکی کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اب کل کلا کو اس نے کسی اور کے ساتھ منہ کالا کیا اور ہمارے بیٹے کا برا کیا تو تب ہم کہاں جائیں گے؟ ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے اور اس طرح سے ہماری اپنی بچیوں کی بھی بدنامی ہوگی۔ میں اسے اب اس گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ اس رات پہلی بار ایان کی کال نہیں آئی تھی۔ اس دن عنایہ نے ایان شاہ کو بہت شدت سے یاد کیا تھا۔ اس وقت اسے غم گسار کی ضرورت تھی جس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ روتی، مگر نہ جانے کیوں ایان شاہ نے آج اسے کال نہیں کی تھی۔ دن اسی طرح بے کیف انداز میں گزرتے جا رہے تھے۔ جمیل اسے آتے جاتے تنگ کرتا، جملے کستا اور آنکھوں میں ہوس اور شیطانیت بھر کر اسے دیکھتا۔ اس دن جمیل کے کچھ دوستوں نے آنا تھا۔ ماں سے کہنے لگا، ماں آج اچھی سی چائے کا انتظام کیجیے گا، شاید ساتھ کچھ کھانے کے لیے بھی ہلکا پھلکا بنا دیجیے گا۔ میرے دوست رات کو آئیں گے، وہ بہت خاص اور بہت قریبی دوست ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کے لیے کسی قسم کی کمی رہ جائے۔ ماں کہنے لگی، یہ لڑکی کس لیے ہے؟ بنا دے گی؟ ہاں، اسے کس لیے رکھا ہوا ہے؟ اس پر جمیل نے گہری نظر سے عنایہ کو دیکھا تھا، پھر مسکرا کر رہ گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ویسے بھی سارے گھر کے کام تو یہ کرتی ہے، کھانا اور چائے بہت اچھے بناتی ہے۔ رات کو بھی اچھا سے انتظام کر لینا۔ اس دن اس نے ایان شاہ کو خود ہی کال کی تھی۔ اس وقت وہ اپنے آفس میں تھا۔ اس کی کال دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آج تم نے مجھے کیسے یاد کر لیا؟ وہ مسکراتی آواز میں بولا، آج میں آپ سے رات میں بات نہیں کر پاؤں گی، اس لیے میں نے سوچا آپ کو بتا دوں۔ کیوں؟ ایسی کیا خاص بات ہے؟ ایان چونکا تھا۔ اصل میں آج جمیل کے کچھ خاص مہمان آنے والے ہیں اور میں ان کے لیے کھانا بنانے میں مصروف ہوں گی، بس اسی لیے۔ ایان شاہ یہ بات سن کر چونکا تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اتنا بول کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ اب وہ اپنی تیاری میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس کا یہ رویہ حیران کن تھا، مگر وہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ ہو سکتا ہے کسی کام میں مصروف ہو۔ رات کو پھر وہ چائے کے ساتھ کباب اور رول بنانے میں مصروف تھی۔ جب چائے بنا چکی تو جمیل کہنے لگا، چائے لے کر کمرے میں آ جاؤ۔ جمیل کا کمرہ سب سے الگ تھلگ تھا۔ اس کا ایک دروازہ باہر روڈ پر بھی کھلتا تھا۔ اکثر اپنے دوستوں کو وہ اسی کمرے میں ہی لے کر آتا تھا۔ عنایہ اس کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میں یہ چائے لے کر کیسے کمرے میں جا سکتی ہوں؟ وہاں پر تو آپ کے دوست ہیں، اور یہ بات تو چچا جان کو بھی اچھی نہیں لگے گی۔ جمیل کہنے لگا، اس وقت میرے دوست کمرے سے باہر گئے ہوئے ہیں، تبھی تو میں تمہیں بول رہا ہوں، اور ہر بات پر انکار اور ضد مت کیا کرو۔ چلاؤ میرے ساتھ۔ عنایہ تو بری طرح گھبرا گئی تھی۔ اسے تو جمیل کے رویے پر شک ہو رہا تھا، کہیں وہ پھر سے اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے۔ میں نہیں جا رہی، آپ یہ سب لے جائیں وہاں سے۔ جانے لگی جب جمیل نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا تھا۔ جتنا تمہیں کہا ہے نا، اتنا کرو۔ اب وہ سختی سے اسے اپنے ساتھ پکڑ کر لے کر جا رہا تھا۔ عنایہ چیخنے چلانے لگی تھی۔ جمیل نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا تھا۔ ایک تو تمہیں بات بات پر رونے چلانے کی بری عادت ہے، جب اس طرح چیختی چلاتی ہو تو میرا دماغ گھوم جاتا ہے۔ بہت سختی سے کھینچتے ہوئے وہ اسے کمرے میں لے کر آ گیا تھا، جہاں پر 5 لوگ موجود تھے۔ انہوں نے دلچسپی سے عنایہ کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا تھا۔ کون ہے یہ؟ انہوں نے جمیل سے پوچھا۔ یہ وہی ہے جس کی میں تم لوگوں سے بات کر رہا تھا۔ اچھا، لڑکی تو کمال ہے یہ، مگر یہ کیا ہمارے کام کی ہے؟ ہمارے کام کو سمجھ پائے گی؟ ایسا نہ ہو ہمیں بات میں تنگ کرے، اور اگر کوئی اس کے پیچھے آ گیا تو ارے کوئی نہیں آئے گا اس کے پیچھے، میرے چچا جان کی بیٹی ہے، دنیا میں اکیلی آئی ہے، اس کا کوئی بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی میں گھر میں سب کو بتا دوں گا کہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، تب تو اگر یہ خود بھی آئے واپس تو بھی اسے کوئی دوبارہ گھر پر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، نہ کوئی اس سے بات کرے گا۔
اس لیے تم لوگ تو بالکل بے فکر ہی ہو جاؤ۔ وہ پانچوں ہنسنے لگے تھے۔ یہ تو تم نے بہت اچھا کام کیا، چلو لڑکی کا تو بندوبست ہو گیا، اور اب آگے ڈیل ڈن کرو۔ انایا حیرت سے آنکھیں پھاڑے ان سبھی لوگوں کو دیکھ رہی تھی، ان کی باتوں کو سن رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا ان سب باتوں کا کیا مقصد ہے، اس کے بارے میں اتنی عجیب باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ وہاں سے وہ بھاگنے لگی تھی جب جمیل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب تم یہاں سے کہیں نہیں بھاگ سکتی۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ انایا کے ساتھ کچھ غلط کرتے، تبھی وہاں پر پولیس آ گئی تھی، اور ان میں سب سے آگے ایان شاہ تھا، جس نے کمرے میں آتے ہی ایک زوردار تھپڑ جمیل کے چہرے پر رسید کیا تھا، اور انایا کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوا کر اسے اپنے پیچھے کر لیا تھا۔ انایا تم جاؤ باہر، اب میں ان لوگوں سے خود نپٹ لیتا ہوں۔ انایا بھاگ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایان شاہ اس کی مدد کے لیے آ گیا ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکے جا رہا تھا، اور آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ وہ خوف، شکر گزاری اور ایک عجیب سکون کے ملے جلے جذبات محسوس کر رہے تھے۔ ایان شاہ پولیس وردی میں تھا۔ وہ کون تھا آخر؟ اس کا کیا مقصد تھا؟ باہر آتے اس نے دیکھا کہ کئی پولیس والے گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ پولیس کی مزید نفری آ چکی تھی، اور انہوں نے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ ایان کمرے کے اندر جاتے ہی ان 6 کے 6 افراد پر ٹوٹ پڑا تھا۔ سب سے پہلے تو اس نے جمیل کو ایک گھونسا رسید کیا۔ بدذات، میرے سامنے میرے ملک کی بیٹیوں کو بیچنے کی بات کر رہا تھا۔ ایان اور اس کے ساتھ کے دوسرے افسران نے مل کر ان سب کو دبوچ لیا۔ دوسرے کمرے میں ایس ایچ او صاحب بھی داخل ہو چکے تھے۔ انہوں نے واہن سے منشیات کے کئی پیکٹس، غیر قانونی اسلحہ اور لڑکیوں کے پاسپورٹ اور دستاویزات برآمد کی۔ ایس ایچ او صاحب نے فوراً ایان کو آواز دی، ایان ادھر آؤ، معاملہ بہت سنگین ہے۔ ایان نے جمیل کو ہتھکڑی لگائی اور دوسرے افسران کے سپرد کر کے ایس ایچ او کے پاس کیا۔ سر، ان لوگوں کا صرف لڑکیوں کو بیچنے کا کام ہی نہیں تھا، یہ ایک بین الاقوامی گروہ تھا جو منشیات کی سمگلنگ میں بھی ملوث تھا، اور لگتا ہے کہ یہی وہ گروہ ہے جو ہمارے نوجوانوں کو مذہب سے دور کر کے ملک کے دشمنی سرگرمیوں میں استعمال کر رہا تھا، جیسا کہ میٹنگ میں بات ہوئی تھی۔ ایس ایچ او صاحب نے برآمد شدہ اشیاء کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھو یاد، یہ لڑکیوں کے پاسپورٹس ہیں، جن پر ان کی تصویریں تو لگی مگر ان پر نئی شناخت کے لیے دوسرے ممالک کے ویزے لگے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ہماری بچیوں کو اغوا کرتے ہیں اور بہلا پھسلا کر بیرون ملک لے جا کر بیچ دیتے تھے۔ ان کا نیٹ ورک بہت بڑا تھا۔ یہ وہ اہم کیس ہے جس کی بات ہم کر رہے تھے، اور جمیل اس کا ایک اہم مہرہ تھا جو انہیں اپنے گھر میں ٹھکانہ دے رہا تھا اور اس کے بدلے میں کمیشن لیتا تھا۔ یہ سب جمیل کے گھر والے بھی جانتے ہوں گے، ورنہ اتنا بڑا کام چھپ نہیں سکتا تھا۔ ایان کو انایا کا خیال آیا۔ سر، ابھی ایک لڑکی کو بھی یہ لوگ بیچنے کی کوشش کر رہے تھے، جو ہر وقت میری مداخلت سے بچ گئی ہے۔ مجھے اس لڑکی کی فکر ہے۔ تم جاؤ، پہلے اس لڑکی کو محفوظ مقام پر لے کر جاؤ، باقی کی کارروائی میں دیکھتا ہوں۔ یہ سب کو یہاں سے لے کر جانا ہے اور کل ہی عدالت میں پیش کرنا ہے۔ ایان باہر نکلا اور انایا کو ڈھونڈا جو ایک کونے میں سہم کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایان کو دیکھتی وہ بھاگی اور اسے لپٹ کر رو پڑی۔ ایان شاہ، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ مجھے بچانے کے لیے آ جائیں گے۔ ایان نے اسے تھپکی دی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے انایا کو گھر سے باہر نکالا۔ باہر اجمل اور رشیدہ بیگم بھی تھے، جو پولیس کی کارروائی پر حیران و پریشان کھڑے تھے۔ جمیل کے ہاتھوں میں ہتھکڑی دیکھ کر رشیدہ نے ایک چیخ ماری، جمیل، میرا بیٹا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اجمل صاحب کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ پولیس نے فوراً اجمل اور رشیدہ کو بھی جمیل کے ساتھ ملوث ہونے کے شبہ میں حراست میں لے لیا۔ جب رشیدہ نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو پولیس کے ایک اہلکار نے سختی سے کہا، چپ ہو جاؤ، تم سب اس گھناؤنے کام میں شریک تھے۔ لڑکیوں کو بیچنا اور منشیات کا کاروبار تم لوگوں نے اپنی بھتیجی تک کو نہیں بخشا، شرم نہیں آتی؟
عنایا اپنے چچا چچی کو انجام کو دیکھ رہی تھی اور آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تھے۔ وہ ایان کی طرف مڑی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ایان شاہ، آج آپ نے صرف میری جان ہی نہیں بچائی بلکہ مجھے ایک ظالم قید سے آزادی دلائی ہے۔ ایان نے اسے تسلی دی، یہ میرا فرض تھا، لیکن اب تمہیں خود کو سنبھالنا ہے، تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک محفوظ جگہ پر چھوڑ کر آؤں گا۔ عنایا اس کے ساتھ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستے میں ایان نے اسے ساری کہانی پوچھی۔ جب عنایا نے ساری تفصیل بتائی کہ کیسے جائیداد پر قبضہ کیا گیا، کیسے اس پر ظلم کیا گیا اور کیسے جمیل نے اسے ہراساں کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ آج اسے بیچنے کی کوشش کی گئی، ایان غصے سے دانت پیستا رہا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ وہ لوگ اس گروہ میں ملوث ہیں اور تم مجھ سے محبت کی باتیں کر کے میرے کام میں مدد کرو گی، لیکن مجھے تم سے کبھی محبت نہیں تھی، میں نے تو بس اپنے مقصد کے لیے یہ سب کیا۔ عنایا کو یہ سچ سن کر شدید دھچکا لگا۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے۔ کیا کہا؟ آپ مجھ سے سچ میں محبت نہیں کرتے؟ کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ اس کا دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ایان نے گاڑی روکی اور سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ پہلے میں نے صرف ایک پلان کے تحت تم سے بات شروع کی تھی، مجھے صرف تمہاری مدد چاہیے تھی تاکہ میں ان مجرموں تک پہنچ سکوں، اور تم نے میری بہت مدد کی، لیکن جب تم روز مجھ سے بات کرتی تھی، تمہاری آواز سنتا تھا، تمہاری مظلومیت اور تمہارے حوصلے کو دیکھتا تھا، تو مجھے احساس ہوا کہ میں غلط تھا۔ وہ سب محبت کا ڈرامہ نہیں تھا، وہ حقیقی جذبات تھے۔ میں نے تمہاری آواز سن کر تمہیں بچانے کا فیصلہ کیا، ورنہ تم پر خطرہ دیکھ کر میں کبھی اپنے مشن کو بیچ میں نہیں چھوڑتا۔ تو کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ عنایا کی آواز آنسوؤں میں ڈوب چکی تھی۔ ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں عنایا، اور میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ ایان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ دیر تک روتی رہی، یہ درد کے نہیں بلکہ خوشی اور سکون کے آنسو تھے۔ لیکن میں ایک یتیم لڑکی، میری کوئی جائیداد نہیں، سب کچھ ان لوگوں نے چھین لیا، عنایا نے سسکتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہاری جائیداد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے بس تم سے مطلب ہے۔ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا اور تمہاری وہ جائیداد بھی تمہیں واپس دلواؤں گا جو ان ظالموں نے چھینی ہے، مگر اب سب سے پہلے تو تمہیں پڑھائی مکمل کرنی ہوگی، تمہارے خواب پورے کرنے ہوں گے۔ اگلے چند دنوں میں ایان نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اجمل، رشیدہ اور جمیل کو سخت ترین سزا دلوائی۔ جمیل اور اس کا پورا گروہ لمبی قید کے لیے جیل بھیج دیا گیا اور ان کا بین الاقوامی نیٹ ورک بھی توڑ دیا گیا۔ ایان کو اس کامیاب مشن کے لیے ترقی دی گئی اور اس کی تعریف میں کئی آرٹیکلز چھاپے گئے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ ایان نے سب کے سامنے عنایا سے شادی کی پیشکش کی، جو عنایا نے خوشی خوشی قبول کر لی۔ عنایا کا FSC کا رزلٹ اچھا تھا، تو ایان نے اسے واپس یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوایا اور ساتھ ہی اپنا ذاتی گھر عنایا کے نام کروا دیا۔ شادی کی تقریب نہایت سادگی سے انجام پائی، کوئی شور شرابہ، کوئی دکھاوا نہیں تھا، بس دلوں کی سچائی اور آنکھوں میں اطمینان کا نور موجود تھا۔ عنایا ہلکے گلابی رنگ کے لباس میں ملبوس تھی، اس کے چہرے پر سکون کی چمک صاف جھلک رہی تھی۔ وہ لمحہ جو اس نے برسوں انتظار میں گزارا تھا، آج حقیقت بن چکا تھا۔ ایان شاہ جو ہمیشہ اس کے لیے ڈھال بن کر کھڑا رہا، آج اس کی شریک حیات بن گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ نکاح کے بعد ایان نے دھیرے سے اس کے قریب آ کر کہا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری زندگی میں خوشیاں واپس لاؤں گا عنایا، اور آج سے وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ عنایا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے تنہائی کے اندھیروں سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ ایان نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، اب یہ ہاتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، تم میری عزت، میرا فخر ہو۔ اور واقعی ان کے نکاح کی وہ شام صرف دو زندگیوں کا نہیں بلکہ دو روحوں کے سکون کا آغاز تھی۔ آسمان پر ہلکی بارش جیسے دعا بن کر برسی تھی۔ ایان شاہ نے
قانونی طور پر عنایہ کے باپ کی جائیداد کے معاملے کو سنجیدگی سے اٹھایا۔ مہینوں کی محنت، وکیلوں سے ملاقاتیں اور ثبوت جمع کرنے کے بعد آخرکار عدالت نے فیصلہ عنایہ کے حق میں دیا۔ جب ایان شاہ نے سارے کاغذات عنایہ کے ہاتھ پر رکھے تو عنایہ کے چہرے پر سکون اتر آیا۔ وہ لمحہ اس کے لیے انصاف سے بڑھ کر تھا۔ وہ اپنی عزت، اپنے والد کی نشانی واپس پا چکی تھی۔ ایان نے اسے تسلی دی، یہ تمہارا حق تھا اور میں نے صرف وہ دلوانے میں مدد کی ہے جو تمہارا اپنا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ اسے اس وقت اپنے ماں باپ شدت سے یاد آئے تھے۔ جائیداد واپس ملنے کے بعد عنایہ نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی اور لڑکی کو بھی وہ اذیت سہنی پڑے جو اس نے سہی تھی۔ اسے اپنی زمین کا ایک حصہ فروخت کیا اور اس پیسے سے ایک NGO قائم کی جس کا مقصد نادرہ لڑکیوں کی تعلیم اور خود مختاری کو فروغ دینا تھا۔ عنایہ نے اس کا نام رکھا نور تعلیم فاؤنڈیشن۔ اس ادارے میں وہ لڑکیاں داخل ہوئی جن کے والدین انہیں پڑھانا نہیں چاہتے تھے یا جو غربت کے باعث اسکول نہیں جا سکتی تھی۔ عنایہ خود روز وہاں جاتی، ان کے ساتھ بیٹھتی، ان کے خواب سنتی اور انہیں یقین دلاتی کہ تعلیم ہی وہ طاقت ہے جو قسمت بدل سکتی ہے۔ ایان ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا۔ وہ NGO کے لیے وسائل جمع کرتا، اسپانسر سے ملاقات کرتا اور عنایہ کے جذبے کو سراہتا۔ عنایہ اکثر کہا کرتی، میں نے اپنی زندگی کا دکھ تمہاری محبت سے بھلایا ہے، مگر اب چاہتی ہوں کہ دوسروں کے دکھ علم سے دور ہوں۔ چند ہی ماہ میں NGO نے علاقہ بھر میں پہچان حاصل کر لی۔ چھوٹی سی شروعات نے ایک بڑے خواب کو حقیقت میں بدل دیا۔ اب عنایہ کی زندگی صرف اس کی نہیں رہی تھی، وہ ان سب لڑکیوں کی امید بن چکی تھی جن کے دلوں میں خواب ابھی زندہ تھے۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، جیسے اپنی چاندنی خاص طور پر ان کے کمرے پر نچھاور کر رہا ہو۔ عنایہ بالکنی میں کھڑی ہلکی ہوا کو محسوس کر رہی تھی۔ سفید دوپٹہ اس کے گرد لہرا رہا تھا۔ جب ایان پیچھے سے آ کر آہستہ سے بولا، تمہیں معلوم ہے عنایہ، جب تم یوں خاموشی میں کھڑی ہوتی ہو نا تو وقت جیسے رک سا جاتا ہے۔ عنایہ نے پلٹ کر دیکھا، اس کی نگاہوں میں شرم اور مسکراہٹ کا حسین امتزاج تھا۔ ایان، آپ ہمیشہ اتنی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ وہ دھیرے سے بولی۔ ایان نے مسکرا کر کہا، کیونکہ تمہارے قریب آ کر الفاظ خود بخود دل سے نکل آتے ہیں۔ اس نے نرمی سے عنایہ کا ہاتھ تھاما۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں تم نے میری زندگی کو کتنا مکمل کر دیا ہے۔ تمہارے بنا میں ادھورا تھا۔ عنایہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ بولی، اور میں نے تم میں وہ سکون پایا جو برسوں دعا مانگ کر بھی نہ ملا تھا۔ آپ نے مجھے اتنی بڑی مصیبت سے نکالا ہے اور آج میری زندگی کتنی خوبصورت ہو گئی ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے میں نہ جانے کہاں ہوتی۔ سوچتی ہوں تو یہ کہتے ہوئے وہ چپ ہوگی اور ایان کے کندھے پر سر رکھ لیا۔ ایان نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میری جان، جب تک سانسیں ہیں نا، تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ چاندنی میں ڈوبا وہ لمحہ جیسے وقت کی کتاب پر سنہری حروف میں لکھا جا رہا تھا۔ عنایہ نے سر ایان کے سینے پر رکھا۔ وہ دونوں خاموشی میں ایک دوسرے کی دھڑکنیں سننے لگے۔ یہ محبت کا وہ لمحہ تھا جہاں لفظوں کی ضرورت نہیں تھی، صرف احساس بول رہا تھا۔ ناظرین، ناول کیسا لگا؟ ناول کو لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔